In the name of Almighty Allah, the most merciful, I am Tawseef Iqbal and I warmly welcome all of you in today's class. So, first of all, I have to discuss what is an essay. असल में ऐसे है क्या? तो आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोगों ने रेन एंड मार्टिन किताब का नाम सुना होगा। इसके अलावा एकेडमिक ऐसे के हवाले से भी मार्केट में मल्टीपल बुक्स मौजूद है। आप लोग ऑक्सफोर्ड बुक्स भी देख सकते हैं, इंडियन बुक्स भी देख सकते हैं, लेकिन जितना कन्फ्यूजन सीएसएस की मार्केट में बना है ऐसे के हवाले से, तो आप लोगों ने उस कन्फ्यूजन से निकलना है। आसान भाषा में आपको बताते चलूँ कि ऐसे है क्या, तो ऐसे के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक एकेडमिक राइटिंग है। आप लोगों ने डॉन टाइम्स का जो कोर्स कंटेंट है उसमें से देखा होगा कि एकेडमिक राइटिंग है क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एकेडमिक राइटिंग पे। तो आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग को समझना है। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग या इसके बाद आप समझ लें कि फॉर्मल राइटिंग है क्या। तो एकेडमिक राइटिंग या फॉर्मल राइटिंग हमेशा से इस तरह के कंपटीटिव एग्जाम्स में प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज ऐसे, आप लोग बताएं कि इट इज़ अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कितने अल्फाज लिखने हैं? 1500 से लेके 5000 तक। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 3 घंटों में आप लोग 5000 तक अल्फाज लिखें। लेकिन ये तो चल आप लोगों को लिमिट बताए हैं ना कि 1500 से लेके 5000 तक, लेकिन मैक्सिमम आप लोग एपीएससी के स्टैंडर्ड में भी यही लिखा है कि आप लोग 2500 तक लिखे या 2000 प्लस लिखे, इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अभी आप लोग आगे देखें। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक टू फाइंड डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड एविडेंसेस टू डेवलप द राइटर पर्सपेक्टिव्स ओपिनियन और स्टांस। अभी जो मैंने एपीएससी या यू कैन से के इंटरनेशनल बुक्स में जो मैंने खुद जो डिफिनीशन एक्सप्लोर किया है, वो मैं आप लोगों को अगर बताते चलूँ वो वर्बली, तो ऐसे है क्या? राइटर पर्सपेक्टिव्स ओपिनियन और स्टांस, यकीन माने यही आपका ऐसे है। मैं अपने साइड से यकीन माने कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं वही कुछ कहूंगा जो कि एपीएससी या इंटरनेशनल बुक्स में जो चीज़ लिखी हुई है। राइटर कौन है? आप है। आपने ऐसे लिखना है, आपने किसी भी टॉपिक पे लिखना है तो आप राइटर है ना। लिखना, जो बंदा लिखता है उसको राइटर कहा जाता है। अच्छा, आपका एक ओपिनियन होगा, आपका कोई स्टांस होगा। मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ कि पाकिस्तान में आया ख़वातीन को मतलब चैलेंजेस का सामना है या नहीं है? तो आप में से एक बंदा कहेगा कि ये मतलब मल्टीपल चैलेंजेस है। अगला बंदा कहेगा कि नहीं सर, कोई चैलेंज नहीं है। तो आपका स्टांस है कि हाँ है, तो आपने अपने स्टांस को प्रूफ करना है 8-10 पॉइंट्स में कि ये इन इन बातों की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ पाकिस्तान में जेंडर इक्वलिटी है। लेकिन अगला बंदा कहेगा कि नहीं सर, मेरे साथ ये आर्गुमेंट्स है, ये पॉइंट्स है जिसके बलबोते पे मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान में खवातीन को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है। तो ये आपका स्टांस है, आपका ओपिनियन है, आपका राय है। तो यही चीज़ आप लोगों ने लिखनी है। The word essay originally mean an attempt or a try at some topics, but technically it usually means a comprehensive piece of writing on a specific topic. यकीन माने अटेम्प्ट किसे कहते हैं? आपका मतलब यही है, आपका फोकस यही होना चाहिए कि कोई भी आपको, मैं लेट सपोज 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं सीएसएस में, आपको कहा जाता है कि इन 10 में से एक टॉपिक पे लिखो, तो आप 10 में से एक टॉपिक पे लिखते हैं। ठीक है, और आपको बताते चलूं कि इसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका स्टांस क्या है, एग्जामिनर वही देखता है। क्योंकि कल को आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट बनना है। जब आप लोग ब्यूरोक्रेट इंशाल्लाह बनोगे ना, तो आप लोगों ने तहसील या जिले को या डिवीजन को या सूबे को चलाना है। तो वो देखना चाहता है कि आप कितने पानी में हैं। लोगों के साथ मसला यही है कि लोग स्टेटिस्टिक्स को, फैक्ट्स को, ईडियम्स को, कोटेशंस को याद करते हैं। एग्जामिनर जब आपसे पूछता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को यकसा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अ, मतलब एज लाइक मैन,
تو آپ سے وہ آپ کا سٹانس پوچھتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے 10 کتابوں کے ریفرنسز دی، لیکن جو ایگزامینر کا جو ڈیمانڈ آف دا ٹاپک ہے، جو اس نے آپ سے بات پوچھی ہے، آیا آپ نے ان کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ اگر آپ نے کیا ہے، سو ایگزامینر ول وہ آپ کو کوالیفائی کرے گا، پاس کر دے گا. لیکن آپ سے پوچھا ہے ایک چیز، آپ نے ان بے شک 1000 کتابوں کے ریفرنسز دی ہو، لیکن آپ نے ٹاپک کو ڈائیورج کیا ہو، آپ لوگ ٹاپک سے ہٹ گئے ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں. اس کے بعد ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ چند پوائنٹس ہے. سی ایس ایس میں 20 سے لے کے 25 تک پیراگرافس لکھتے ہیں ہم، یا 250 سے لے کے 300 سینٹینسز. یہ میں میگزیمم کیس میں بتاتا چلوں. یا سی ایس ایس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، پی ایس سی نے بھی سلیبس میں بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ 2000 سے لے کے 25 تک، یا میگزیمم 3000 تک تو کوئی بھی نہیں لکھ پاتا، لیکن چل میکزیمم آپ لوگ 2500 تک بھی لکھ لیں. وہ آپ کو اس بات پہ فیل یا پاس نہیں کرے گا کہ آپ نے مطلب 200-300 الفاظ کم لکھے ہیں یا زیادہ لکھے ہیں. آپ نے صحیح لکھا ہو، ٹاپک کو صحیح ہٹ کیا ہو، آپ کے پاس آرگومنٹس ٹھیک ہو، آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہو، ڈیفینیٹلی دے ول کوالیفائی یو. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، اب 20 سے لے کے 25 پیراگراف کا مطلب یہ ابھی پیراگراف میں بھی اٹس ڈپینڈ. ایک پیراگراف میں کچھ اسٹوڈنٹ 5 سینٹینسز لکھتے ہیں، کچھ لوگ 7 سینٹینسز لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو ریکمینڈڈ بک سے انشاءاللہ سمجھا دوں گا. لیکن آپ کے پاس یہ کل ملا کے 300 تک سینٹینسز بن جاتے ہیں، یا 250 تک سینٹینسز بن جاتے ہیں. مجھے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ توصیف، اگر آپ ایک سینٹینس کو صحیح لکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے 220 یا 250 یا 300 سینٹینسز لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بیبی سٹیپ سے کام لینا چاہیے. بیبی سٹیپ کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے سینٹینس سیکھو. ایک سینٹینس آپ نے صحیح لکھا، آپ لوگ 10 سینٹینسز بھی ٹھیک لکھو گے، آپ 50 بھی صحیح لکھو گے. آپ لوگ 150 بھی صحیح لکھو گے، آپ 250 بھی صحیح لکھ سکتے ہیں. آپ کا ایک سینٹینس میں مسئلہ ہے، آپ کے تمام سینٹینسز میں مسئلے ہو سکتے ہیں. تو یہی ایسے ہے، باقی یقین مانے کچھ بھی نہیں ہے. جتنا سکون سے میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں، پاکستان کے کسی بھی بگر اکیڈمی میں آپ لوگ ٹینشن میں بیٹھ کے شاید آپ کو کسی چیز کا سمجھ نہ آئے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے خود ان کا مطلب نکالنا ہے. بس یہی ایگزامینر آپ سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، ایسے میں بنیادی 4 میجر ڈومینس ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے آؤٹ لائنز لکھنے ہیں، جو کہ ایسے کا جسٹ 5% پارٹ بنتا ہے. انٹروڈکشن ایسے کا 10% پارٹ بن جاتا ہے. کنکلوژن بھی ایسے کا 10% پارٹ ہے. جبکہ میجر پارٹ آپ کے پاس مین باڈی ہے، جس کا 75% ڈومین بن جاتا ہے. ریسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، اگر آپ لوگوں نے آؤٹ لائن اسکپ کی، آپ لوگوں نے انٹروڈکشن صحیح نہیں لکھا، آپ لوگوں نے کنکلوژن کو نہ لکھا، تو یہ آپ لوگوں کا 25% ڈومین کمپرومائز ہو جائے گا. سب سے پہلے ایگزامینر جب آپ کا ایسے دیکھے گا، تو وہ آپ کا آؤٹ لائن دیکھے گا. آؤٹ لائن کے بعد وہ آپ کا انٹروڈکشن دیکھے گا. ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلا پارٹ یہی ہے، سیکنڈ پارٹ یہی پہ رہتا ہے. اس کے بعد آپ کا میجر پارٹ ہے 75%، اور اینڈ پہ آپ نے کنکلوژن. اسی وجہ سے کنکلوژن کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی بحث کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن اینڈ پہ آپ نے بات چیت کو کنکلوڈ نہ کیا، مطلب اس کا کوئی نتیجہ آپ نے نہیں نکالا. تو ایگزامینر سمجھے گا کہ کل کو لیٹ سپوز آپ ایک تحصیل میں ایسی بنے ہیں، آپ کے پاس کوئی جرگہ آیا، کوئی مطلب لوکل سطح پہ کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بہت ڈیبیٹ کیا، بات چیت کی، لیکن اینڈ پہ کوئی نتیجہ نہیں نکالا. تو حکومت کو ایسا بیوروکریٹ تو چاہیے نہیں، کیونکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مسئلہ ہے، مسئلے کا سلوشن آنا چاہیے. تو کنکلوژن کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک ایشو کو دیکھا، ابھی اس ایشو کا حل بتائے یا اس کو وائنڈ اپ کرے. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، یہ 4 ڈومینس ایسے کا پوری دنیا میں یہی ایسے کا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس میں باقی ویسے کافی ساری چیزیں ہیں بتانے کو، لیکن میں مین چیزیں بتاتا چلوں کہ ایگزامینر اس میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ اینڈ آرگومنٹس. کنٹینٹ کا مطلب یہی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دم پوخ یا کوئی ریسیپی بنایا، کوئی ڈش بنایا، کوئی مینیو بنایا، تو اس میں آپ نے کتنی کوالٹی چیزوں کو ایڈ کیا ہوا ہے، کتنی اچھی کوالٹی کا آئل آپ نے استعمال کیا ہوا ہے یا باقی چیزیں.
ایسے کہتے ہیں کنٹینٹ ریسیپی کے بھائی، آپ نے جو چیزیں ڈالی ہے، آپ نے جو سٹانس دی ہے، آپ نے جو آرگومنٹس دی ہے، آیا اس میں کچھ کوالٹی ہے، یا آپ نے ویسے فضول میں یا ویلے قسم کے سٹانس آپ نے پریزنٹ کی ہے؟ اس کے بعد آپ کے آرگومنٹس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس بات تو ہو لیکن بات ثبوت کے ساتھ ہو۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ڈان نیوز پیپر یا FPSC یا کوئی بھی اچھی کتاب ہو جہاں پہ آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، پروف کر سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں آرگومنٹس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دلیل کے ساتھ بات چیت کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے خواتین کے ایشو پہ لکھنا ہے تو آپ قرآن پاک کا حوالہ دے سکتے ہیں سورۃ النساء میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے خود خواتین کو جتنا عزت یا مقام عطا کیا ہے، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں۔ ابھی آپ نے اپنے بات کو تو پروف کرنا ہے، لیکن آپ نے قرآن پاک کا ریفرنس دیا تو قرآن پاک، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اتھینٹک سورس ہے۔ ابھی آپ نے کسی آتر کا نام دیا تو آتر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی گلے محلے کا کوئی ٹک ٹاکر نہ ہو، بلکہ کوئی اسکالر ہو، کوئی انٹلیکچوئل ہو، کوئی ایکڈمیشین ہو، کوئی آ، مطلب اپنے فیلڈ میں وہ ایک لیول پہ بندہ ہو۔ تو اس طرح کے آرگومنٹس یا اس طرح کے سٹانس آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جرنلسٹک رائٹنگ سے خود کو بچانا ہے۔ جرنلسٹک کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے نیوز مطلب ٹاک شوز میں یا کوئی اس طرح کی بات آپ نے سن لی جس کا نہ سر پاؤں معلوم ہو، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو دو تین چیزوں پہ جو کام کرنا ہے وہ سلوشن آپ لوگوں کو ڈان ٹائم دیتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بس سکون سے کام لینا ہے۔ گرامر پارٹ، ایکسپریشن اینڈ اسٹرکچر۔ اسٹرکچر تو چل یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، لیکن ڈیئر کینڈیڈیٹس، ابھی گرامر کا پارٹ آپ لوگوں کا یہی ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو، ابھی ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرنا ہے۔ ابھی ایک مثال کے طور پہ آپ کے پاس بے شک بہت خوبصورت ارگومنٹ ہو، لیکن آپ کے ارگومنٹ میں شائستگی نہ ہو، بات چیت کا طریقہ آپ کو نہ آتا ہو، آپ کے لہجے میں مسئلہ ہو، تو بے شک آپ کے پاس ڈائمنڈ کیوں نہ ہو، بے شک آپ کے پاس گولڈ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا جو بیچنے کا انداز ہے، جو بات چیت کا جو انداز ہے، وہ سلیقے سے نہیں ہے، وہ ڈنگ سے نہیں ہے۔ تو انگلش گرامر کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ آتا ہو، آپ کو پارٹ آف اسپیچ کا پتہ ہو، آپ کو ایڈجیکٹو میں اساس کام کا پتہ ہو، ایڈورب میں آپ کو امپیٹی کا پتہ ہو، مطلب آپ کو لاجیکل وے میں ارینجمنٹ کا پتہ ہو، آپ کو لینگویج کے ساتھ جسٹس کرنا ہے، مطلب خوبصورت انداز میں، فلالیس، آپ کی رائٹنگ میں، آپ کی گرامر میں مسٹیکس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایگزامینر کے پاس تو آپ موجود نہیں ہیں، اس نے تو آپ کا پیپر دیکھنا ہے، آپ نے جو پیپر میں لکھا ہے وہ چیز اس نے دیکھنا ہے۔ تو اگر وہ چیز ایگزامینر کو پسند آیا تو ڈیفینیٹلی ہی ول اپریشیٹ اٹ۔ لیکن آپ نے بے شک جتنی بھی کتابوں کا یا کوٹیشنز، ایڈیومز، کتابوں کے ریفرنسز، آتھرز کا لکھا ہو، لیکن آپ کو کیپٹلائزیشن کا پتہ نہ ہو، آپ کو کامرس کا، پنکچویشن مارک کا پتہ نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی ایگزامینر سمجھے گا کہ بھائی اس کو تو باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو آپ کو ایز اے بیوروکریٹ ہائر کرنا ہے۔ کل کو آپ نے اقوام متحدہ میں کسی ایمبیسی میں کسی فورن ڈیلیگیٹ کے ساتھ آپ نے پاکستان کا سٹانس یا حکومت وقت کا سٹانس دینا ہوگا، آپ نے ملک کی ڈپلومیسی پہ کام کرنا ہے، تو آپ کے لینگویج میں مسئلہ ہو تو ان کو تو نالج بھی دیکھنا ہے، لیکن نالج سے پہلے آپ کا لینگویج بھی دیکھنا ہے، کیونکہ CSS میں یہ جو ایگزام ہے یہ لینگویج کا ایگزام ہے، انگلش کا ایگزام ہے۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اینڈ پہ دیکھ لے، ون شوڈ ناٹ سی ایسے writing is simply compilation of some information on some given topics but without any coherence and logical ابھی اس کا کیا مطلب ہے coherence and logic؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بات چیت سٹارٹ کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبائلی علاقہ جات میں خواتین کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے کہ قبائلی علاقہ جات میں خواتین کے کون کون سے چیلنجز ہیں؟ ابھی ایک بندہ مجھے بلوچستان کے بارے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے تو پوچھا ہے آپ سے فاٹا کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس
ٹاپک پہ لکھتے ہیں یا جس تھیم پہ لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوہیرنس کا مطلب ہے کہ آپ کی آئیڈیاز میں، آپ کی رائٹنگ میں، آپ کی پیراگرافس میں ایک کوہیرنس ہونا چاہیے، ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، ایک سیکوینس میں بات چیت ہونی چاہیے، مطلب موسٹ امپورٹنٹ ٹو لیسٹ امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے۔ لاجک کا بھی مطلب یہی ہے کہ سب سے قیمتی بات، سب سے ریلیونٹ بات، سب سے لاجیکل بات پہلے ہو، ان کا ایک سٹانس بھی ہو، ان کا ایک کنسپٹ بھی بنتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ واقعی چاہتے کہ آپ لوگ کامیاب ہو، تو پلیز اٹس مائی ویری ہمبل سجیشن کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے آئیڈیاز میں، آپ کے سینٹینسز میں، آپ کے پیراگرافس میں کیا ہونا چاہیے؟ لاجیکل کنیکشن ہونا چاہیے۔ ابھی لاجیکل کنیکشن کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ لوگ لکھتے ہیں آئیڈیاز کو، اپنے سینٹینسز کو، اپنے پیراگرافس کو، تو اس میں نے جیسا کہا نا کہ یہ چیزیں تو ہونے چاہیے: کنٹینٹ، آرگومنٹس، گرامر، ایکسپریشن، اسٹرکچر، ساتھ ساتھ میں آپ کا جو کوہیرنس اینڈ لاجیکل کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں مسنگ ہو، بے شک آپ نے 5000 الفاظ لکھے ہو، لیکن ایگزامینر کو تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب ایک بات ختم ہو تو اس کے بعد اگلا، مطلب کوئی بات چیت یا کوئی ٹاپک سٹارٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے ایک چیز پہ ڈسکس کیا، آپ نے اس کو کمپلیٹ کیے بغیر آپ نے کوئی نیا سٹانس یا کوئی نیا آرگومنٹ سٹارٹ کیا، تو ان سچ کیس ایگزامینر ول پنش یو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگین میں وہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو ایسے ہے نا، اس میں اصل میں ایگزامینر یہی چیز دیکھتا ہے کہ کل کو آپ لوگوں نے آفس میں بیٹھ کے، کل کو آپ لوگوں نے ایمبیسی پہ بیٹھ کے، کل کو آپ لوگوں نے یو این کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے، کل کو آپ لوگوں نے کسی جرگے میں، کسی ایشو میں بیٹھ کے، آپ لوگوں نے ایک پراپر انداز میں اپنے دلائل کو، اپنے ڈیبیٹ کو، اپنے بات چیت کو، اپنے ڈسکشن کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے ایک کوہرنٹ سٹائل میں، ایک لاجیکل وے میں چیزوں کو چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں سے آپ لوگوں کو ایک سکل دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، ریئل لائف کے لیے بھی۔ تو آپ لوگوں کو سامنے جو چیز میں نے مینشن کیا، ڈسکس کیا، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سی ایس ایس کے ایسے میں، اگر میں آپ لوگوں کو بہت آنےسٹی کے ساتھ بتاتے چلوں، دو پیراگرافس کو براڈلی دو ڈومینز میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ ایک یوزول پیراگراف ہے جس کا بالکل پراپر اسٹرکچر ہے، ایسے کا 75% جو ڈومین ہے وہ یوزول پیراگراف ہے۔ ابھی اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ٹاپک ہے، باقی میں وہ آگے بتاؤں گا۔ مطلب جو نارمل پیراگراف کا سٹرکچر ہے، ٹاپک، باقی کنکلوژن، درمیان میں آپ کا ریزن، باقی اگزامپل، ایویڈنس، وہ چیزیں میں سمجھا دوں گا آگے۔ لیکن ان یوزول پیراگراف کیسے کہتے ہیں؟ ان یوزول کا مطلب ہے کہ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن کا جو سٹرکچر ہے لکھنے کا، وہ باقی جو باڈی پیراگراف سے ان سے چینج ہے، ان سے مختلف ہے۔ تو بس یہ چیز آپ لوگ سمجھے، رائٹنگ کے لیے آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ جو مین آپ کا پورشن ہے 75%، وہ تو آپ لوگوں نے ایک پیٹرن، ایک فارمیٹ سمجھنا ہے، بس اسی کے اندر آپ لوگوں نے چیزوں کو لکھنا ہے۔ انٹروڈکشن آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، اینڈ کنکلوژن اس کو ان یوزول پیراگرافس کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں نے ایز اٹ از بتا دیا۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آگے آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ لوگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 to 20 یوزول پیراگراف، یہ بات میں نے آپ کو ٹاپ پہ بھی بتایا۔ ابھی اس میں آپ لوگوں کو بتا چلوں تیس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، اچھا اس کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ون پیراگراف، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ۔ انٹروڈکشن کو بھی آپ لوگوں نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، لیکن اس کو ان یوزول کیا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک، اس کے علاوہ کنکلوژن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپ سے لے کے باٹم تک آپ کے پاس ایک ون کنٹینیوس پیراگراف بن جاتا ہے۔ اگین آپ لوگ اس میں بتاتے چلوں کہ اس کا جو پراپر اسٹرکچر ہے انٹروڈکشن کا، کنکلوژن کا، وہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس میں سمجھا دوں گا۔ بٹ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں the introduction will contain a key sentence at the end in the form of thesis statement۔ اب یہ thesis statement مطلب سی ایس ایس اسپائرنٹس کی آدھی زندگی thesis statement کو سمجھنے میں گزر جاتی ہے۔
میں آپ لوگوں کو بہت آنےسٹی کے ساتھ آفٹر ڈسکشن ود ڈوزنز آف ٹیچرز، تیسری اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ ایسے ہے، اس کو آپ نے 1 to 2 سینٹینس، کچھ ٹیچر کہتے ہیں کہ 1 سینٹینس میں، کچھ کہتے ہیں کہ 2 سینٹینسز میں. اگین پلیز نوٹ ڈاؤن اٹ. میں بہت یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب میں آپ لوگوں کو سہیل افریدی کا نام سنا ہوگا جو کہ فاٹا کا ٹاپر تھا. اس کے بعد AJK کا عبداللہ، وہ بھی کلاس فیل ہوتا، بہت نزدیک دوست تھا. تو عبداللہ سے میں نے خود پوچھ لیا تھا، ہی واز مائی فیلو ایٹ CSPs. عبداللہ، اس کے علاوہ سہیل افریدی، اس کے علاوہ مطلب ملٹیپل ایسے لوگ جنہوں نے CSS کو پاس نہیں کیا بلکہ ٹاپ کیا ہے. KP سے، بلوچستان سے، سندھ سے، فاٹا سے، AJK سے، GB سے. 2020 سے لے کے 2025 تک کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہم نے انٹریکٹ کیا، ہم نے پوچھ لیا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ تیسری اسٹیٹمنٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اس کی وجہ سے آپ کا ایسے پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا. ایگزامینر نے انٹروڈکشن بھی دیکھنا ہے، کنکلوژن بھی دیکھنا ہے، مین باڈی بھی دیکھنا ہے، آؤٹ لائنز بھی دیکھنا ہے. تیسری اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے، وہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، یہاں تک تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو چیزوں کا سمجھ آ جائے گا. تیسری اسٹیٹمنٹ ہمیشہ سے ہم ایسے کا لیٹ سپوز یہ انٹروڈکشن ہے تو ہم اینڈ پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ والا جو سینٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے سٹانس کو سبسٹانشیٹ کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. Ultimate purpose of essay is to show a progression from general level in the introduction down to the specific, the statement یا the thesis statement. Again اور conclusion میں again آپ نے جنرل پہ ختم کرنے. میں آپ کو آسان باشا میں سمجھاتا ہوں. انٹروڈکشن ہمیشہ جنرل اسٹیٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، خواہ کسی کوٹیشن سے یا کسی جنرل سٹوری سے یا جنرل اسٹیٹمنٹ سے. اس کے بعد وہ اسپیسیفک پہ ختم ہوتا ہے. جبکہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کنکلوژن کو، تو کنکلوژن اسپیسیفک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جنرل لیول پہ ختم ہوتا ہے. اس کا اسٹرکچر مطلب ان سے ڈفرینٹ ہے. کنکلوژن اینڈ انٹروڈکشن یہ باقی پیپرز میں بھی چینج ہوتا ہے لیکن ایسے میں اسپیشلی اس کا اسٹرکچر چینج ہے. جو مین چیز ہے یہاں تک بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے پورے ایسے کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کے تھاٹس میں لاجیکل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، آپ کے آئیڈیاز میں، پیراگرافس میں کوہیرنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کریٹیکل اینڈ کریکٹ گرامیٹیکل مطلب گرامر ہونا چاہیے، مسٹیکس نہیں ہونے چاہیے. تو یہ 3 چیزوں پہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں کام کرنا ہے. تو ڈان ٹائمز کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم ایوالویشن پہ ہمارا مین فوکس ہے اسٹرکچر. تو آپ کسی بھی یوٹیوبر سے، آن لائن ٹیچر سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو اکیڈمی کے بک سے یہ چیز بتائی، سمجھائی. ابھی مین کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، بات چیت تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی. ابھی اینڈ پہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ CSS میں جو مین چیز آپ لوگوں کا دیکھا جاتا ہے وہ آپ کا اسٹرکچر ہے، آپ کا کنٹینٹ ہے، آپ کا ایکسپریشن ہے، آپ کا گرامر ہے، اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے آرگومنٹس ہیں. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے ان 5 ڈومینس پہ کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایگزام آپ لوگوں کا ہوگا تو وہ کوالیفائی ہو جائے گا. ابھی کچھ لوگ کہتے کہ نہیں اسٹرکچر، اچھا آپ لوگوں نے بہت اچھا اسٹرکچر لکھا لیکن کنٹینٹ آپ کا فضول ہے، یو ول فیل. آپ کا اسٹرکچر بھی ٹھیک ہے، کنٹینٹ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، آپ کے ایکسپریشن میں مسئلہ ہے، گرامر میں مسئلہ ہے، اگین یو ول فیل. آپ کے باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، آپ کے آرگومنٹس میں کوئی دم نہیں ہے، اسٹل ایگزامینر کو مزہ نہیں آیا، شاید اگین دے ول فیل یو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے ایسے میں ٹاپ سے لے کے باٹم تک ایکسپریس ہونے چاہیے. باقی ایکسپریشن اینڈ ایکسپریس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایگزامینر کو یہ چیز دکھانی ہے. ابھی کچھ لوگ امپریس کرنے کی کوشش کرتے، تو امپریس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ویلے مطلب
اس پہ بھی میں کسی ٹائم آپ لوگوں کو ڈسکس کر دوں گا. بٹ یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف تھرو یور تھاٹس، یور رائٹنگ، یور آرگومنٹس، یور کنٹینٹ، گرامر، ایکسپریشن. یہی چیزیں ہیں جو کہ ایکیڈمک رائٹنگ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹائپس آپ ایسے پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل کلاس لوں گا، چونکہ یہ چیز پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ٹائپس آپ ایسے پہ انشاءاللہ ہم کل جائیں گے. ٹائپس آپ ایسے میں سب سے پہلے آج صرف نیمز بتاتے چلوں. فیکچوئل یا سوشل ایسیز نیم سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس کے بعد ڈسکرپٹیو، اور ڈسکرپٹیو نکلا ہے ڈسکرپشن سے، مطلب ڈسکرائب سے یا ڈسکرپشن سے. ارگومنٹیٹیو یا پرسویسو کا مطلب ہے ارگومنٹیشن میں اگین وہی بات نا کہ یس یا نو میں آپ نے چیزوں کو لکھنا ہے. پرسویسو کا مطلب ہے کہ یہ لفظ اگر آپ لوگ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھ لو، یہ پرسویشن سے نکلا ہے، کہ مطلب آپ نے کسی بندے کو پرسویٹ کرنا ہے، کسی بات پہ اس کو آمادہ کرنا ہے. باقی کے پی پی ایم ایس میں آج کل اس طرح کے ایسیز آتے ہیں، اسپیشلی لٹرری ایسیز. ٹھیک ہے. گریٹ نیشن ون وداؤٹ فائٹنگ، اس کے علاوہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس طرح کے ملٹیپل ایسیز آتے ہیں. نیریٹو کا مطلب ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں آئی ایس پی آر نیریٹو بناتا ہے. نیریٹو کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بات کو مطلب ان کو بیس بنا کے آپ نے کسی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی چیز کا آپ نے جب بیس بنانا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیریٹو. اس کے بعد ڈسکرپٹیو اینڈ آرگومنٹیٹیو. آج کل تقریباً سی ایس ایس میں ان دو ایس ایس کے حوالے سے مطلب چیزیں آتی ہے. تو آرگومنٹیٹیو میں جیسا کہ میں نے یس یا نو لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین مردوں کے برابر ہے. وصال کہتے ہیں کہ ہاں یس ہے. تو بس آپ اپنے بات چیت سے، اپنے ڈیبیٹ سے، اپنے آرگومنٹ سے مجھے یہ بات پروف کرو. اسلم کہتے ہیں کہ سر ایسا نہیں ہے، بہت سے مسائل کا سامنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چل ٹھیک ہے، مجھے سمجھاؤ، بتاؤ. تو آپ نے مجھے اپنے 10 12 15 پیراگراف میں اپنی بات کو آ، مطلب سبسٹانشیٹ کیا، بہت لاجیکل انداز میں آپ نے مجھے سمجھایا. تو پھر ایگزامینر شاید اگر وصال نے یہ اس کے سینس میں مجھے چیزیں صحیح انداز میں سمجھائی تو ایگزامینر ول پاس یو. اسلم نے نو میں کہا، لیکن اس نے بھی اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں جسٹیفائی کیا، تو دونوں کے دونوں بچے کوالیفائی ہوں گے. تو آپ لوگوں نے مطلب اپنی بات کو لکھنی ہے، اپنی نالج کو، اپنی سٹانس کو، اپنی چیزوں کو پروف کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت ڈیسنٹ انداز میں. اینڈ پہ یہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ڈفرینسز ان دونوں میں. اور سب سے اینڈ پہ اگین اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایسے پاس ہو تو اسٹرکچر کا لیٹ سپوز اگر 20% ویٹیج ہے تو آپ کا کنٹینٹ بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، آپ کا ایکسپریشن بھی اتنا ریلیونٹ ہے، آپ کا گرامر بھی اتنا ریلیونٹ ہے، آپ کی ارگومنٹیشنز، آرٹیکولیشنز، وہ تمام چیزیں بھی اتنی ریلیونٹ ہے. اسٹرکچر کے حوالے سے ریسپیکٹو اسٹوڈنٹس میں نے کچھ ڈسکس کیا، کچھ کل انشاءاللہ بتاؤں گا. باقی اسٹرکچر آپ ایسے تو جنرل سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اسپیسیفک تک آتے ہیں، باڈی پیراگراف کو کس طرح پھر وی ہیو ٹو کنیکٹ اینڈ الٹیمیٹلی دی کنکلوژن. تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو آج جسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹروڈیوس کیا ایسے کے ساتھ آپ لوگوں کو. کل کے کلاس میں انشاءاللہ میں نے دو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، ٹائپس آف ایسیز اور اس کے بعد انٹروڈکشن. انشاءاللہ انٹروڈکشن جب آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ایوالویشن میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو 15 دنوں تک صرف انٹروڈکشن پہ نان سٹاپ آپ لوگوں کی ڈیلی بیسز ایوالویشن ہو. اگلے 15 دنوں میں انشاءاللہ پھر پیراگراف پہ، اگلے 15 ڈیز میں انشاءاللہ کنکلوژن پہ. تو ایک ایک پارٹ پہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کام کیا ہوا ہے. میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے اچھے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں اس سٹائل سے، اس انداز سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی رائٹنگ میں میچیورٹی بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ یہ جو گرامر کے مسائل ہے، ایکسپریشن کے، کنٹینٹ کے مسائل ہے، وہ بھی کور اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگین اٹس مائی لاسٹ کمنٹ کہ اسٹے کنیکٹڈ ود ڈان ٹائمس. انشاءاللہ اگلے دنوں میں ود ان اے ویک یہ چیزیں تھیوریٹیکل وے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا.
जहाँ तक आप लोगों की लिखाई का, राइटिंग का, वो चीज़ें हैं, तो फिर वो आप लोगों ने प्रैक्टिस से ही इन चीज़ों को आप लोगों ने ले आना है अपने राइटिंग में, अपने अ, मतलब पर्सनालिटी में, अपने एनालिसिस में। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सिंपल अंदाज में ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। बाकी वर्ल्ड लेवल पे भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। इंडिया में देख ले, यूएस में देख ले, कुछ भी इसमें नहीं है। बट मेन थिंग यही है कि ये आप लोगों को एक फॉर्मेट है जो मैंने बताया। फाइनल नोट यही है कि इंशाल्लाह आफ्टर अटेंडिंग ऑल दीज क्लासेस, एंड पे आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि ऐसे में बाकी कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ जो है वो है रिटन प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, तो आप लोगों की जो पोबिया है लिखने का वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के पास एनालिसिस भी बिल्ड हो जाएगी। बाकी ग्रुप ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, लेकिन के पी पी एम एस के लिए एंड इंशाल्लाह सी एस एस 2027 के लिए तीन बेस पे हमने काम करना है। सो जो लोग इंटरेस्टेड है, they can connect with us. So thank you so much. Stay connected. कल इंशाल्लाह 10 बजे रात को क्लास होगा। So stay connected. Thank you so much. आप लोगों के जितने भी क्वेरीज है इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट। So thank you so much.